अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। आसमान फटा ना ज़मीन हिली, मामला क्या है अपने इस वीलाग में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जिन मामलात में या जिन इश्यूज़ पर कानून साजी होनी चाहिए वो कानून साजी नहीं हुई, लेकिन एक बड़ा ख़तरनाक बिल पास हो गया है और जब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी उस पर दस्तखत करेंगे तो बाकायदा कानून बन जाएगा। तो अगर ये कानून बन जाता है तो फिर लब्बैक की क़यादत या मौलाना फजल रहमान या दीगर मजहबी जमातें क्या करेंगी, उनकी क्या हिकमत अमली होगी, और उसके साथ साथ ये जो अपना TLP में मामला उठा हुआ है हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को क्या करना चाहिए, क्या फ़ीडबैक आया है, अपने इस वीलाग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा वीलाग शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी सुनिएगा, अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल इनसाइड स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये जो अनहोनी के महीने हैं, ख़ास तौर पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो जिसकी पहली डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई है, पार्ट 1 है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का राइज़ और जनरल फैज़ क्या कहानी थी और इसके बाद क्या कहानी है और किस किस की कहानी है, कौन से चेहरे तलू हुए, कौन से गरूब हुए, ये पूरी एक सीरीज़ है। तो आपसे दरख्वास्त है इसकी लाजमी हौसला अफजाई करें और लाजमी इसे देखें। ये किसी एक जमात के लिए नहीं है बल्कि ये ओवरऑल यूथ के लिए है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों में क्या होता रहा है। और अगर इन गुज़िश्ता चंद सालों को देखा जाए और अनहोनी के जो महीने रहे हैं, अब इस साल भी अक्टूबर की बात की जा रही है ना, तो फिर आइंदा आने वाले क्या हालात बनने हैं, इन ख़ास तौर पर ख़ुसूसी ये जो महीने हैं इनमें क्या होता है, क्या होता रहा है और क्या होगा, ये इस पर है। तो लाजमी देखिएगा, थोड़ी सी हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। आप पहले बात कर लेते हैं जी कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी और जो लब्बैकी मजलिस शुरा है उस पर आने से पहले, क्योंकि ये लिंक बनता है, जो दो ख़बरें हैं ना, इस चीज़ का उनसे लिंक बनता है। जो खुद उनके कारकुनान हैं वो मुतालबा कर रहे हैं, अवामी इशूज़ हैं, तो ये अवामी दो बड़ी ख़बरें हैं। ख़बरें एक ये थी कि कराची सानह कारसाज वाला जो मामला हुआ था और नताशा जो एक अली फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, कराची की बड़ी पावरफुल और ताकतवर बिज़नेस फैमिली है, तो वो नशे की हालत में थी। उन्होंने दो मोटरसाइकिल सवारों को, बाप और बेटी को कुचल दिया। फिर फुटेजेस भी सामने आई जिस तरह वो कानून को उंगली दिखा रही थी। फिर जब वो जेल में गई तो वहाँ पर जो सहूलियात उन्हें फ़राहम की गई, तो जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो पाकिस्तान का बाशऊर तबका है, वो ये सोचता है कि यार इन्हें इस तरह की सहूलियात मिलती हैं। लेकिन मामला कुछ यूँ हुआ है जी कि वही जो होता है कि अगर अशराफिया का कोई बच्चा या बच्ची कानून हाथ में लेता है दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर, तो फिर वो उनके पास एक हल होता है कि जो गरीब गुरबा ख़ानदान होते हैं, जो इंसाफ के मुतलाशी होते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और फिर ज़दों को भी किया जाता है, तो फिर दियत दे दी जाती है। तो मामला कुछ यूँ है कि जहाँ शरीयत का नफाज होना चाहिए हमारे मुल्क में, जो सिस्टम है माज़रत के साथ, वहाँ पर नफाज होता नहीं है। वहाँ पर ये अंग्रेज़ के कानून आ जाते हैं और जहाँ पर अंग्रेज़ का कानून नाकाम होता है और जब अशराफिया को कोई रिलीफ़ देने की बात आती है तो वहाँ पर फिर ये कानून लागू हो जाता है। ये मामला है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ और साथ में एक सऊदीया की हालिया आपको मिसाल भी देता हूँ कि सऊदीया में क्या हुआ है और हमारे पाकिस्तान में क्या होता है। तो डॉन न्यूज़ की खबर के मुताबिक नताशा के अहल खाना ने आमिना के अहल खाना को 5.5 करोड़ रुपये से ज़ायद दियत के तौर पर रकम अदा कर दी। रकम की अदायगी पे आर्डर के ज़रिए की गई। ज़राए का कहना है कि आमिना की किसी रिश्तेदार को कंपनी में मुलाजमत भी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक वाक़े में ज़ख्मी होने वाले अफराद के साथवी मुलज़िमा की सुलह हो गई और ज़ख्मियों को अलग से रकम अदा कर दी जाएगी। तो अब इस दियत के एवज़ जो नताशा है उसकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। जहाँ बाहक अफराद इमरान आरिफ और आमना आरिफ के वर्सा की जानिब से हलफनामा भी तैयार करवा लिया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि हमारे दरमियान मामला तय पा गए हैं, हमने मुलज़िमा को माफ़ कर दिया है, हमने अल्लाह के नाम पर माफ़ किया है जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मुलज़िमा को ज़मानत देने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो हादसा हुआ वो जानबूझकर नहीं किया गया, हमने बगैर किसी दबाव के ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है। तो ये जी मामला हुआ है। अब वो कह रहे हैं जी कि हमने किसी दबाव पर नहीं किया, लेकिन कौन इन बातों पर यकीन करेगा जो माजी के वाक़यात पाकिस्तान में रूनुमा हो चुके हैं कि जब सुनवाई नहीं होती। कानून इस तरह का बनना चाहिए ना। अब मुत्तहिदा उलमा कौंसल के जो सरबराह हैं
مولانا طاہر اشرفی، ان کی میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا اس فیصلے کے حوالے سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے دیت کا قانون ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جب انصاف نہیں ملتا تو ہمیں اس طرح کے کوئی قوانین بنانے چاہیے کہ چلیں کوئی بڑا ایکسٹریم لیول کے پہ کوئی معاملہ ہو تو اس میں یہ دیت وغیرہ کا آپ کر لیں، لیکن قانون کو اتنا مربوط ہونا چاہیے کہ قانون یا جو ادارے ہیں وہ خود سے انیشیٹو لیں، جو مظلومین ہیں یا متاثرین ہیں وہ بیچارے کیوں بھٹکیں، وہ بیچارے کیوں دھکے کھائیں۔ تو حالیہ سعودیہ میں ایک واقعہ ہوا تھا، خبر بھی سامنے آئی تھی جی کہ وہاں پر دو رئیس نوجوانوں کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی، تو ایک خاندان کے رئیس نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ تو وہااں کی جو سعودیہ کی ایلیٹ فیملیز ہیں وہ اس میں پڑی ہوئی تھیں کہ چلیں دیت کی رقم ادا کر دی جاتی ہے، نوجوان ہے، بچہ ہے، غلطی ہو گئی ہے، لیکن وہ نہیں مانی گئی۔ ہوا کیا، اور وہاں پر انہوں نے کہا نہیں بھائی جان اس نے یہ کیا ہے، اور فیملی بھی نہیں مانی، کیونکہ فیملی کو اپنے نظام پہ بھروسہ تھا کہ ان پر کوئی پریشر نہیں تھا، نہ انہیں پیسے کی کمی تھی، تو اس کا پھر وہی جو سزا دی جاتی ہے قتل کے بدلے قتل، وہ سر قلم کر دیا گیا۔ یہ خبروں میں تھا معاملہ۔ پاکستان میں چلیں یہ ہے ایک مکتبہ فکر کی یا ایک طبقہ یہ رائے رکھتا ہے کہ بھائی ان کے خاندان کے وہ روزی روٹی کماتے تھے، وہی خرچہ چلاتے تھے، تو انہیں دے دیا ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ جو ٹرکوں کے ذریعے، بسوں کے ذریعے روز واقعات ہوتے ہیں، لوگ کچلے جاتے ہیں، تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کو انصاف نہیں ملتا۔ چلیں یہ ہے کہ اس میں یہ تو ہوا، یعنی یہ اپنی اپنی رائے ہے۔ کچھ دوستوں نے جو سوشل میڈیا پر رائے دی ہے وہ اس تناظر میں دی ہے۔ تو جس جدوجہد کے لیے لبیک بھی ہے، دیگر جماعتیں بھی ہیں، ان کے نوجوان بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس حوالے سے کوئی بات کرنی چاہیے۔ تو ایک اور دوسرا میٹر ہے، پھر لاسٹ میں وہ لبیک والی بات کر دوں گا، اور حافظ سعد حسین رضوی مجلس شورا کو کیا کرنا چاہیے، کیا فیڈ بیک ہے۔ تو معاملہ یہ ہے جی کہ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی نے بھی الیکشن ایکٹ ترمیمی بل اور اسلام آباد میں پرامن اجتماع اور امن عامہ بل کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ الیکشن ترمیمی بل کی تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن یہ جو اسلام آباد میں اجتماع ہوتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، دھرنے دیے جاتے ہیں، اس حوالے سے امن عامہ کو بحال کرنے کے لیے ایک بل لایا گیا تھا، وہ کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ پی ڈی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین ہیں وہ نعرے لگاتے رہے، لیکن ان کا بس نہیں چلا۔ یہ قانون آخر ہے کیا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ جو میں نے بات کی ہے کہ سوچنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے، چونکہ آگے معاملات اس طرح نہیں ہوں گے، اور اس طرح میرے خیال میں کسی کو فری ہینڈ بھی نہیں ملے گا۔ اب یہ ہے کہ قانون بنا ہے تو قانون کے تحت تو سب نے آنا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم قانون کو مانتے ہیں، تو نون لیگ کی رکن دانیال چودھری نے ضمنی ایجنڈے کے طور پر ایوان میں اسلام آباد پرامن اجتماع اور امن عامہ بل 2024 منظوری کے لیے پیش کیا۔ پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل نے اس کی شدید مخالفت کی، نو کے نعرے لگائے، لیکن بل منظور کر لیا گیا۔ گزشتہ روز یہ سینٹ میں بھی منظور کر لیا گیا تھا۔ اس بل کے جو سیلینٹ فیچر ہیں وہ یہ ہیں جی کہ بل کے تحت ڈپٹی کمشنر اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دے گا۔ اگر ڈپٹی کمشنر اجازت نہیں دیتا تو اپیل چیف کمشنر سے کی جا سکے گی۔ چیف کمشنر کے فیصلے کے خلاف سیکرٹری داخلہ کے پاس نظر ثانی درخواست دی جا سکے گی۔ حکومت اسلام آباد کے نواحی علاقے یا کسی بھی علاقے کو متعین کرے گی جس کا باقاعدہ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ یہ مستقبل کے لیے بھی ہے۔ اسلام آباد میں کسی بھی اجتماع یا جلسے کے لیے کم از کم 7 روز پہلے ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو درخواست دینی ہوگی۔ درخواست اس جلسے یا اکٹھ کا کوئی کوارڈینیٹر تحریری طور پر دے گا، یعنی تحریری شکل میں 7 روز پہلے اگر کوئی بھی جماعت ہے یا کوئی بھی شخص ہے یا کوئی بھی این جی او ہے، اس نے کوئی اجتماع کرنا ہے، وہاں پر کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے اسلام آباد میں، اسلام آباد کی بات ہو رہی، تو 7 روز پہلے تحریری طور پر وہ وہاں پر جو اس کا کوارڈینیٹر ہے وہ اپنے دستخط کے ساتھ اپلیکیشن دے گا۔ جلسے کے مقام، شرکا کی تعداد اور جلسے یا اکٹھ کا وقت اور مقاصد بتانا ہوں گے۔ اب باقاعدہ مقاصد بھی بتانا ہوں گے اور مقام بھی بتانا ہوگا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس جلسے پر پابندی کا اختیار ہوگا۔ اسمبلی کوارڈینیٹر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو 7 روز قبل اسمبلی کی تحریری درخواست دے گا۔ اسمبلی کے جائز و وجوہات نہ دینے پر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جلسے کی اجازت نہیں دے گا اور جلسے کی اجازت نہ دینے کی تحریری وجوہات دے گا۔
ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جلسے کی اجازت دینے سے قبل امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لے گا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے سیکیورٹی کلیئرنس لے گا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مختص کردہ علاقے کے سوا کہیں اور جلسے کی اجازت نہیں دے گا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یعنی ڈپٹی کمشنر اپنے جاری کردہ اجازت نامے کی قومی سیکیورٹی رسک، تشدد کے خدشے، امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کے خدشے کی بنیاد پر ترمیم کر سکتا ہے۔ حکومت اسلام آباد کے کسی مخصوص علاقے کو ریڈ زون یا ہائی سیکیورٹی زون قرار دے سکتی ہے۔ معاملہ دیکھ لیں کہ امن و امان، پرتشدد واقعات نہ ہوں اور ساری گارنٹی دی جائے گی، پھر یہ اجازت دی جائے گی اور پھر یہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یعنی ڈپٹی کمشنر کا اختیار ہوگا کہ وہ اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس اسمبلی پر پابندی کا اختیار ہوگا اگر وہ عوام کے تحفظ یا قومی سیکیورٹی کے رسک ہو و امن و امانہ کی خرابی کے رسک کی مصدقہ رپورٹ یا روزمرہ کی سرگرمیاں متاثر کرے۔ اسمبلی پر پابندی کی وجوہات تحریری طور پر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ پولیس اسٹیشن کے انچارج آفیسر کو اسمبلی کو منتشر کرنے کی ہدایت دے سکتا ہے اگر وہ جلسہ امن و امان کو خراب کرے۔ اگر جلسہ منتشر نہیں کیا جاتا تو پولیس آفیسر اسے طاقت کے ذریعے منتشر کر سکے گا۔ بل میں کہا گیا ہے کہ غیر قانونی جلسے کے ارکان کو گرفتار اور حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ غیر قانونی اسمبلی کے رکن کو 3 سال تک سزا اور جرمانہ ہوگا۔ بل کے تحت عدالت سے 3 سال سزا پانے والے شخص کو دوبارہ یہ عمل دہرانے پر 10 سال تک قید کی سزا ہوگی۔ تو یہ اسمبلی سے مراد جو ہے نا، وہ بار بار جو اسمبلی کا لفظ آیا اس سے مراد اجتماع ہی ہے یا جلسہ ہی ہے۔ تو ساتھ میں ایک پولیس آفیسر بھی ہے جس کو یہ اختیار ہے کہ وہ دیکھے اگر امن امانہ کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے تو وہ اس کو منتشر بھی کر سکتا ہے۔ یہ کسی ایک بظاہر لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے، یہ پی ٹی آئی کے لیے گلے کا پھندا ہے، لیکن ایک اکیلی پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ پھر جس نے کرنا ہے۔ اور خاص طور پر جو اسلام آباد میں ہر روز جو سرگرمیاں ہیں، اسکول بند ہو جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، بیسیکلی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ بل لا رہے ہیں تو اسلام آباد میں اب اس طرح کی سرگرمیاں مشروط کر دی گئی ہیں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے، یعنی ڈپٹی کمشنر کے اجازت نامے سے، اور باقاعدہ ایک ایفیڈیوٹ بھی اور سرٹیفکیٹ بھی دینا پڑا کرے گا جو اس کسی بھی اجتماع کے کوآرڈینیٹر ہوں گے۔ اب اس میں نقطہ یہ آ گیا کہ کئی معاملات ایسے ہوتے تھے جس میں لبیک وغیرہ اور دیگر کہتے تھے کہ ہمیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ نے کوئی سیاسی اجتماع کرنا ہے، چیزیں کرنی ہیں اسلام آباد میں خاص طور پر، تو اب اجازت لینا پڑے گی۔ دوسری جانب جو ان کے نوجوان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو باغی سامنے آ رہے ہیں، باغی نہیں ہیں، چلیں یہ ریفارمر ہم اسے کہہ لیں، اصلاحات پسند کہہ لیں، کہ جو چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں ریفارمز ہوں۔ اور کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اب اس میں انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہونے چاہیے، اور جو اس کا حصہ ہیں، جو اس کے رکن ہیں، جو کارکنان ہیں اور جو ووٹنگ کے مراحل سے گزرتے ہیں، ان کے باقاعدہ ممبرشپ ہونی چاہیے، اور وہ نام بھی ویب سائٹ پر باقاعدہ ہماری تحریک کی ویب سائٹ پر اسے اپلوڈ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ آگے چیلنج ہے جی حافظ سعد حسین رضوی کے لیے بھی اور پوری مجلس شورا کے لیے بھی، کہ وہ اپنے نوجوان ووٹرز کو کس طرح مطمئن کرتے ہیں، چونکہ ایک تو ہیں آپ کے ڈائی ہارڈ ووٹرز، اور بیسیکلی بہت سارے تو مجلس شورا کے جو ارکان ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کے اپنے اپنے آستانے ہیں، بڑے بڑے خانوادے ہیں، وہ چلتے آ رہے ہیں، لیکن ایک ہے آپ کا عام ووٹر جو علامہ خادم حسین رضوی کے نظریے سے متاثر ہوا۔ علامہ خادم حسین رضوی کا کوئی دربار نہیں تھا، کوئی خانوادہ نہیں تھا، وہ ایک عاشق رسول تھے۔ انہوں نے اس مقصد پر پہرا دیا، اور پہرا دیتے ہوئے ان کی طبیعت ناساز تھی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، پردہ فرما گئے۔ لیکن وہ اس نظریے پر جو نوجوان قائم ہے نا، وہ اس کا یہ ہے کہ اگر ہم اس تحریک کا حصہ بنے ہیں تو ٹھیک ہے، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ، اس پر پہرے داری ہمارا مقصد اول ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہیں تو ہمیں جو پولیٹیکل معاملات ہیں نا ان کو بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں عوامی ایشوز پر بھی بات کرنی چاہیے، اپنی جو جماعت کی تنظیم سازی ہے اسے مضبوط
کرنا چاہیے اور جہاں خرابی ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے اور جو کالی بیریں ہیں انہیں نکال دینا چاہیے۔ یہ فی الحال ان کا مطالبہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حافظ سعد حسین رضوی جب یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس سے فارغ ہوتے ہیں تو کون سا آپریشن کلین اپ کرتے ہیں یا مسلحت کا شکار ہوتے ہیں، یہ تو پتہ چل جائے گا۔ بہرحال یہ صورتحال تھی، ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ وہ خادم رضوی صاحب والی لازمی ڈاکومنٹری دیکھیے گا۔ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، یہاں سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجیے گا تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔